अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, एक बार फिर आपका खैर मक़दम करता हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम इस्लामी में। इस प्रोग्राम के ज़रिए जहाँ आपके सवाल हम तक पहुँच रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिला जारी है। आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि जब आप अपने वॉइस मैसेज हम तक पहुँचाएँ तो कम से कम अगर टेलीविज़न चल रहा है या कुछ दीगर आवाज़ें हैं उसको थोड़ा सा खामोश कर लें, जिससे बेहतर वॉइस हम तक पहुँचे और हम उसके जवाब को आप तक पहुँचा सकते हैं। आइए नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला, उनका इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा एक सवाल हमारे एक बिरादरान अहले सुन्नत से ने किया है, परवेज़ अख्तर साहब है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनका सवाल ये है कि जब आप लोग जो सजदगाह रखते हैं, ये जो टिकिया रखते हैं मिट्टी की, इसकी क्या नौइयत है, इसको क्यों रखते हैं, क्या उसको सजदा करते हैं, और इस्लाम में जो सजदा करने की जगह है वो क्या है, किस तरीक़े से उसको डिफ़ाइन करेंगे हम? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन। देखिए, अगर आप सजदगाह के लफ्ज़ पे गौर करें तो अपने आप वाज़ेह हो जाएगा। सजदगाह यानी जहाँ पर सजदा किया जाए, जिस पर सजदा किया जाए। जैसे किसी जगह के ऊपर या किसी चीज़ को मंसूब किया जाता है, जैसे ख्वाबगाह तो सोने की जगह, आरामगाह आराम करने की जगह, उसी तरह सजदगाह जहाँ पर सजदा किया जाए, जिस पर सजदा किया जाए। तो मट्टी चाहे वो करबला की हो, चाहे वो आम मट्टी हो, किसी जगह की हो, खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मट्टी पे सजदा करते थे, खाक पर सजदा करते थे। इस्लाम में तमाम मज़ाहिब में ये फ़िक़ही मसला मौजूद है कि सजदे के लिए ज़रूरी है कि या मट्टी हो, ज़मीन हो, या ज़मीन से उगने वाली वो चीज़ जो खाई पी न जाती हो, उसके ऊपर सजदा सही है। मिसाल के तौर के ऊपर आम का पेड़ है, उसकी छाल है, उसकी लकड़ी है, उसके पत्ते हैं, उसके ऊपर सजदा किया जा सकता है, लेकिन ख़ुद आम के फल के ऊपर सजदा नहीं किया जा सकता। इसी तरह अलबत्ता कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो खाए जाते हैं, जैसे पेड़ तो नहीं है लेकिन बहरहाल ज़मीन से उगने वाली घास में से एक घास है जिसको हम पुदीना कहते हैं या धनिया कहते हैं, या बहुत साग हैं बहुत किसी किस्म के जो इंसान खाते हैं, उनके ऊपर सजदा सही नहीं है। लेकिन जंगली घास है, इस तरह के पत्ते हैं जो नहीं इंसान खाते, उन पर सजदा सही है। कुछ इलाक़े में मुमकिन है कि कोई जैसे पान का लफ्ज़ ही आ गया, पान हिंदुस्तान में बर्रे सग़ीर में आम तौर से खाने में इस्तेमाल करते हैं लोग, लिहाजा उसके ऊपर सजदा सही नहीं है, वाला वो पत्ता है। लेकिन अगर कोई इलाका ऐसा है कि जहाँ वो पान के पत्ते को खाने पीने में इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसके ऊपर भी सजदा कर सकते हैं। अगर उनको इल्म भी ना हो कि इसको कहीं खाया पिया जाता है तो उसके ऊपर सजदा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ जिस पर सजदा किया जाए वो खाक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाक पर सजदा करते थे। मस्जिदुन नबी में किसी किस्म की कोई चटाई, कोई हसीर, कोई फर्श नहीं था। हद से हद रसूल के बाद हसीर चटाई थी, जूट की बनी हुई या खजूर की पत्तों की या खजूर की खुश्क जो शाखें होती हैं उससे बनी हुई चटाइयाँ थी। कभी कभी रसूल उसके ऊपर भी नमाज़ पढ़ते थे, या कमरे में रहते थे तो उस पर नमाज़ पढ़ते थे, तो उसके ऊपर भी सजदा सही है। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ जिस पर सजदा करना खुदा को पसंद है और सुन्नत रसूल है, वो है खाक। अब अगर हम खाक अपने साथ लेकर चलना चाहें, मिसाल के तौर पे अब इंसान हर वक्त तो उसको खाक नहीं मिल सकती, आज के मॉडर्न दौर में तो घर में भी अब खाक मिलना मुश्किल है। कच्चे आंगन ही ख़त्म हो गए, कच्ची जगहें ख़त्म हो गई, मसाजिद में भी फ़र्श हो गया। तो अब अगर एक इंसान खाक पे सजदा करना चाहे तो वो अपने साथ एक मुट्ठी खाक लेकर चले, और जहाँ उसको नमाज़ पढ़नी हो वहाँ एक मुट्ठी खाक रखे और उस पर नमाज़ पढ़े, ताकि खाक पर सजदा सिद्क़ आ सके। तो अगर आप खाक लेके चलना चाहें खाक के शेप में, क्रिस्टल्स के शेप में, तो एक थोड़ा सा मुश्किल अमर है उसको लेके चलना। लिहाजा उसके लिए आसान तरीका ये कि अगर आप थोड़ी सी उसके अंदर पानी मिला दें और उसको थोड़ा सा गूंद दें और एक शक्ल दे दें, तो वो हार्ड हो जाने की वजह से फिर वो इधर उधर गिरेगी नहीं, और कहीं भी उसको रखना और उसके ऊपर सजदा करना आसान हो जाएगा। तो हदफ इस सजदगाह का, जिसको उन्होंने अपने सवाल में टिकिया कहा, ये है कि हम खाक पर सजदा करें। हम उसको सजदा नहीं करते, उस पर सजदा करते हैं। सजदा सिर्फ और सिर्फ खुदा का है।
حتیٰ اہل بیت علیہ السلام کے حرم میں اگر کوئی زری کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اہل بیت کو سجدہ نہیں کرتا، سجدہ وہ خدا کا ہی کرتا ہے۔ بے شک اہل بیت کے تک پہنچانے کے لیے خدا کا شکر ہے، اس مقام پر پہنچنے کے لیے خدا کا شکر ہے، اس عنوان سے سجدہ کرتا ہے۔ اگر سجدہ کر رہا ہے یعنی اپنے جسم کے ساتھ عضو کو زمین پر رکھنا اور سبحان ربی الاعلی کہنا، یہ صرف اور صرف خدا کے لیے ہے، بے شک۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا، یعنی مکتب امامیہ میں کسی کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں ہے، تو خدا کا سجدہ کرتا ہے۔ اب کس چیز پہ سجدہ کرتا ہے؟ کبھی خاک پہ کرتا ہے، کبھی ماربل پہ کرتا ہے، کبھی گھاس پہ کرتا ہے، تو بہترین چیز خاک ہے۔ ان میں بھی روایات ہمارے پاس ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کربلا کی خاک دنیا میں سب سے افضل ہے سجدہ کرنے کے لیے، سبحان اللہ۔ لہٰذا مومنین کربلا سے خاک کو لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا پانی اور باقی چیزیں ملا کے اس کو تھوڑا سا ہارڈ کر لیتے ہیں تاکہ اس کو حمل اور نقل کرنا آسان ہو جائے، واللہ ہدف خاک پر سجدہ کرنا ہے۔ اب وہ خاک کسی بھی شیپ پہ آپ کے سامنے ہو، اس کے اوپر سجدہ صحیح ہے۔ ہاں اگر ہم واقعاً اس کو سجدہ کر رہے ہوتے تو پھر ہم اس پر سجدہ نہیں کرتے، ہم اس کے سامنے سجدہ کرتے۔ آپ جائیں معابد میں دیکھیں، مندروں میں دیکھیں، جو مورتی کی پوجا کرتے ہیں، جو اصنام کی پوجا کرتے ہیں، وہ مورتی پر کوئی سجدہ نہیں کرتے، اس مورتی کے اوپر تھوڑی نا ماتھا ٹیکتے، مورتی کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ جی تو اگر ہم سجدگاہ کو یا ان کے بقول ٹکیا کو سجدہ کر رہے ہوتے تو اس کو سامنے رکھتے، اس کے سامنے سجدہ کرتے، لیکن ہم تو اس پر سجدہ کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہم اس کو سجدہ نہیں کر رہے، اس کے ذریعے سے کسی اور کا سجدہ کر رہے ہیں جو وحدہ لا شریک خدا کا سجدہ ہے۔ تو اپنے آپ میں اس خاک کی کوئی حیثیت سوائے خاک ہونے کے نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کربلا کی خاک ہے تو ایک اس کو دوسرے عنوان سے امام حسین علیہ السلام کے خون کے صدقے میں خدا نے چونکہ اس کو خاک شفا قرار دیا، لہٰذا اس کا احترام ہے اور اس کے اوپر کیے گئے سجدے کا ثواب زیادہ ہے۔ وَإِلَّا کسی بھی خاک پر، کسی بھی شہر کی کسی بھی مٹی پر سجدہ صحیح ہے، اور اس کو شکل میں لانے کا ہدف صرف یہ کہ اس کو لے جانا آسان ہو اور اس کو اوپر نماز پڑھنا آسان ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ اگر اب سوال اسی میں اور پوشیدہ یہ ہے کہ مثلاً جو چٹائی ہے اس پر تو سجدہ بالکل آپ نے واضح طور پہ بتا دیا، لیکن جو جانماز ہے یا کارپٹ ہے، اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں جس پر لوگ سجدہ کر لیتے ہیں، میں صرف ان کے سوال کے اس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، تو کیا یہ شرعی نقطہ نظر سے صحیح ہے؟ نہیں، اگر مثال کے طور پر کپڑا ہے، کیونکہ کپڑے پہ سجدہ صحیح نہیں ہے، ہر وہ چیز جو پہننے اور اوڑھنے میں کام آتی ہے اس کے اوپر سجدہ صحیح نہیں ہے۔ تو اب چاہے وہ کپڑا ہو اور چاہے وہ مثال کے طور کے اوپر فرش ہو، جو بہرحال کپڑے کے ہی دھاگوں سے بن کر وہ کارپٹ بن جائے گا، کسی جانماز کی شکل آ جائے گی یا کارپٹ کی شکل آ جائے گی یا چادر کی شکل آ جائے گی، ان پر سجدہ صحیح نہیں ہے۔ اگر خالی مثال کے طور پر جوٹ ہے یا کھجور کی چٹائی ہے یا کسی اور قسم کی چٹائی بنی ہوئی ہے اور ان چیزوں سے بنی جو کھانے پینے میں کام نہیں آتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو کھانے پینے میں کام آتے ہیں یا لباس ہے اس کے اوپر سجدہ صحیح نہیں ہے، چاہے وہ قالین کی شکل میں ہو، چاہے جانماز کی شکل میں ہو، چاہے کسی بھی شیپ میں ہو، خود اس کے اوپر سجدہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو حکم ہے سجدے کا، چاہے عامہ سجدہ کر لیتے ہیں لیکن اگر اپنی فقہ کی کتابوں کو اٹھا کر وہ دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ سجدہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کا بھی حکم وہی ہے کہ خاک پر وہ یا خاک سے اگنے والی چیزوں کے اوپر جو کھانے اور پہننے کے کام نہ آتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے سوالات آپ بھیجیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم بغیر کسی بات کے، ہمیں وہ علم نہیں ہوتا اور ہم دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کے سوالات ہم تک بھیجیں گے تو ہم اس کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف جو ہمارے پاس آیا ہے وائس میسج کے ذریعے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں لکھنؤ سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ لڑکیوں کو کیا چہرے کا پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ علیکم السلام۔ یہ ایک سوال پردے کے حوالے سے اکثر کیا جاتا ہے کہ آیا جب، کیونکہ تمام چیزیں بیان کی جاتی ہیں شہزادی کے حوالے سے کہ انہوں نے بالوں سے پردہ کیا، تو یہ چہرہ کھولنے کی اور کس طریقے سے پردے کی نوعیت بیان کی گئی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک چہرے کو چھپانے کا مسئلہ ہے حجاب میں، اگر چہرے پہ کوئی زینت نہیں ہے، جی، یعنی میک اپ نہیں، آج کے دور میں اگر ہم دیکھا جائے اگر کوئی میک اپ نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی زینت نہیں ہے تو اس کا چھپانا واجب نہیں ہے، البتہ کس مقدار تک؟ جتنا مقدار وضو میں دھونا شرط ہے، وضو میں جیسے بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھڈی تک اور اپنے ہاتھ کی انگلی
بیچ کی انگلی سے لے کر انگوٹھے کی چوڑائی تک کا جو حصہ ہے، اتنے حصے کو اگر خاتون چہرے کو کھولتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ولو نامحرم کے سامنے ہو، لیکن بشرط ہے کہ چہرے پہ کسی قسم کا کوئی میک اپ نہ ہو۔ اگر میک اپ ہے، کسی بھی قسم کا میک اپ ہے، تو پھر اس کو چھپانا واجب ہو جائے گا نامحرم سے۔ لہٰذا اگر میک اپ نہیں ہے تو چہرے کو، ہتھیلی کے، ہاتھ کے اگلے حصے کو جو گٹے تک اور پیر کو کھولا جا سکتا ہے، لیکن اگر میک اپ ہے کسی قسم کا تو پھر اس کو نامحرم سے چھپانا ضروری ہے۔ لہٰذا البتہ بعض مراجع، یہاں پہ میں تاکید کر دوں کہ بعض مراجع کی نظر میں ولو میک اپ نہ ہو تب بھی چہرے کا ڈھانکنا واجب ہے، لیکن آیت اللہ عظمت سے سعد حسین شیرازی یا دیگر مراجع جو مشہور اس وقت کے مراجع ہیں، ان کے نزدیک چہرے کا چھپانا واجب نہیں ہے، ولو احتیاط کے بنا کے اوپر انسان اگر ایسا کام کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اب کیونکہ کچھ اور خواتین کو دیکھا گیا کہ وہ سر پر دوپٹہ تو ڈال لیتی ہیں لیکن بال جو ہیں ہلکے سے باہر نکلے ہوئے ہیں، باقی ان کا دکھ رہا ہے، تو یہ بالوں کا چھپانا کس حد تک ہے اور اس کو حرمت کے زمرے میں کس طرح سے آتا ہے؟ بالوں کو چھپانا تو سب سے پہلے واجب ہے۔ ہر وہ چیز جو زینت میں شمار ہوتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ زینت میں خواتین کے جسم میں بال سب سے پہلے زینت کا مرکز مانے جاتے ہیں، دنیا کسی سماج کے حصے میں چلے جائیں تو جہاں تک بال کے پردے کی بات ہے، چاہے دوپٹہ پہنے یا اسکارف پہنے یا مقنے پہنے، کسی بھی طریقے سے بالوں کا چھپانا نامحرم سے ضروری ہے۔ اور یہ کہ تھوڑے سے بال باہر نکلے ہوں، حتیٰ بال باہر نکلنے کی بات نہیں ہے، اگر بالوں کو اس طرح سے باندھا جائے کہ وہ ایک الگ شیپ میں اختیار کر لے، جیسے بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہے تو اسکارف تو پہنے ہیں لیکن بال کا جوڑا اس طرح سے بنا ہے کہ وہ باقاعدہ دکھ رہا ہے، ہمپ بنا ہوا ہے، جیسے کیمل کا ہمپ ہوتا ہے، اونٹ کا ہمپ ہوتا ہے، اس طرح سے بنا ہوا ہے، تو پیغمبر نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ لہٰذا بالوں کا چھپانا واجب ہے، حتیٰ جو علماء قائل ہیں کہ چہرہ دکھایا جا سکتا ہے، وہ بھی بال کے دکھانے کے کو اجازت نہیں دیتے۔ لہٰذا بال ہر حال میں چھپنے چاہیے، اور اس طرح سے چادر کو یا مخنے کو یا رسری کو پہنے کہ ایک بال بھی دکھائی نہ دے۔ بہت بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام جاوید احمد ہے، میں مظفر نگر سے ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ نماز کی حالت میں جب تمام صف بند جائے اور دوسری اور تیسری رکعت میں، یعنی کسی رکعت میں کوئی کنفیوژن ہو جائے اور اس میں خواتین بھی با پردہ نماز پڑھ رہی ہوں اور کسی کو خیال نہ رہے، تو کیا ایک خاتون امام کو متوجہ کرنے کے لیے اپنی آواز کو بلند کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر امام اور معموم کے درمیان شک ہو جائے، جیسے معموم کو معلوم ہو جائے امام مثال کے طور پر تیسری رکعت میں بیٹھ رہا ہے، مثلا چوتھی رکعت سمجھ کے، یا چوتھی رکعت میں کھڑا ہو رہا ہے تیسری رکعت سمجھ کے، معموم کو معلوم ہے کہ یہ چوتھی رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، اور وہ امام کو متوجہ کرنا چاہے تو اپنے کسی ذکر کے ذریعے سے اسی ذکر کو بلند آواز سے بول کر وہ متوجہ امام کو کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خواتین مسجد میں اگر وہ شرکت کر رہی ہیں نماز جماعت میں اور کوئی متوجہ نہیں ہوا، صرف وہ خاتون متوجہ ہوئی، کیا وہ کر سکتی ہے؟ ہاں بالکل کر سکتی ہے، کسی اشارے کے ذریعے سے یا اپنی آواز کو تھوڑا سا اسی ذکر کے ذریعے سے، یعنی نماز کے اذکار میں سے کوئی ذکر یا الگ سے کسی ذکر کے ذریعے سے، جس سے لوگ متوجہ ہو جائیں یا امام متوجہ ہو جائے کہ وہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، جو بھی ہے۔ مثال کے طور پہ دوسرے رکعت پہ تشہد پڑھنے سے پہلے اٹھ رہا ہے تو بہت آسانی سے وہ الحمدللہ کا ایک لفظ کہہ سکتے ہیں، سامنے والا متوجہ ہو جائے کہ مجھے تشہد پڑھنا ہے۔ تو انہی نماز کے جو اذکار ہیں اسی کو تھوڑا سا بلند آواز میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے ذریعے سے امام کو متوجہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، خاتون بھی یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف جو ہمیں وائس میسج کی طرح سے موصول ہوا ہے۔ آغا السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ باپ کی قضا نماز میں نے پڑھا ہے کہ وہ بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہے، لیکن اگر بڑے بیٹے پر اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کی وہ قضا نمازیں ادا کر سکے، تو کیا وہ نماز سب اولادیں مل کر پڑھ سکتی ہیں؟ جی جناب۔ دیکھیے، دونوں مسئلے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے واجب، یعنی کس پر فرض ہے۔ فرض کا حکم جہاں تک ہے، جیسے خار نے بیان کیا کہ باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہے۔ بڑے بیٹے سے مطلب ضروری نہیں کہ وہ بڑا سب سے بڑا ہو، لڑکوں میں جو سب سے بڑا ہے، ممکن ہے کہ اولاد میں تیسرے نمبر پہ ہو، دوسرے نمبر پہ ہو، آخری نمبر پہ ہو، لیکن لڑکوں میں سب سے بڑا ہو ہے،
تو اولاد ذکور میں جو سب سے بڑا ہے اس پر قضا و نمازیں واجب ہوتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ نہیں پڑھ پاتا کسی وجہ سے، یا کہتے کہ میں نہیں پڑھوں گا، تو کیا کسی دوسرے پہ واجب ہے؟ نہیں، کسی دوسرے پہ واجب نہیں، واجب اسی پر رہے گا۔ لیکن کیا دوسرے پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ واجب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں پڑھا تو یہ شخص گناہگار ہے، لیکن باقیوں پر واجب نہیں ہے، لہٰذا ان کی کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پڑھیں۔ لیکن اگر اولاد پڑھنا چاہے، یا سارے بھائی آگے کہیں کہ ہم سب مل کے پڑھ لیتے ہیں، آپ پر واجب ہے لیکن ہم لوگ سب مل کے پڑھ لیتے ہیں، کچھ مہینے کی میں پڑھ لوں، کچھ مہینے کی یہ پڑھ لیں، کچھ مہینے کی مل کے ہم جتنے بھی نماز ہے وہ ہم بانٹ لیتے ہیں، جتنے روزے ہیں وہ ہم بانٹ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ بھائی بہن مل کے بھی کر سکتے ہیں، صرف بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، بہنیں بھی کر سکتی ہیں۔ مثلا کسی کی اولاد میں لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے، تو اب وہ لڑکا اکیلے کرنا چاہے تو اس کے اوپر واجب ہے، لیکن باقی بہنیں بھی آ جائیں اس کے شریک ہو کے سب مل کے عمل انجام دیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ واجب ہونے کا مطلب ہے کہ اگر اس بڑے بیٹے نے نہیں پڑھی تو وہ گناہگار ہے، باقی کسی کے اوپر گناہ نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر مل کر پڑھنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، باقی اولاد بھی پڑھنا چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگر ان کا سوال، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد کی مجلس ہے جو ہم ہر سال کیا کرتے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے، لیکن مجھے علم میں آیا ہے کہ ایک لڑکا ہے جس کی فیس ادا نہیں ہوئی ہے، اور میرے پاس وہی کچھ جمع پونجی ہے جس کے ذریعے میں مجلس کرانا چاہتا ہوں۔ کیا میں اس بچے کی فیس ادا کر دوں جس کے ذریعے ایصال ثواب ہمارے والد کو پہنچ جائے گا؟ دیکھیں، جہاں تک مجلس سید الشہداء علیہ السلام کا مسئلہ ہے، کوئی بھی چیز سید الشہداء علیہ السلام کے مجلس کی جگہ نہیں لے سکتی، ذکر اہل بیت کی جگہ نہیں لے سکتی۔ لیکن ہدف کیا ہے ہمارا؟ ہدف ہے والد کے لیے ایصال ثواب کرنا۔ جی، والد کے لیے ایصال ثواب آپ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں، مجلس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، عبادت کے ذریعے بھی سے کر سکتے ہیں، دیگر سماجی خدمات کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ اب اگر یہاں مسئلہ یہ ہے، جیسے کہ آپ نے سوال پوچھا کہ ایک بچے کی فیس ہے، میرے پاس اتنے ہی پیسے، یا میں مجلس کر سکتا ہوں یا میں فیس دے سکتا ہوں اس بچے کی، تو میں اگر چاہتا ہوں کہ اس کا ثواب میں اس کا ثواب اپنے والد کو دینا چاہتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم اس نیت سے دیں کہ خداوند عالم اس عمل یہ خیر کا ثواب میرے والد ماجد کے نام اعمال میں تحریر کرے، اور یہ دعا بھی ساتھ میں کرے اہل بیت علیہ السلام سے توسل کے ساتھ کہ یہ پیسے ہم آپ کی مجلس کے لیے تھے، اس مومن کو ضرورت تھی اس کی اولاد کے لیے، میں نے دے دیے ہیں، آپ فراہم کریں، انشاءاللہ آپ کا ذکر بھی ہم اسی شان سے جس شان سے کرتے آئے ہیں کرتے رہیں گے۔ اب یقین جانیے اگر آپ یہ کام انجام دیں گے تو اہل بیت اس عمل کو بھی قبول کریں گے اور آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ کریں گے۔ اس عمل کو انجام دیتے وقت یہی نیت رکھیں کہ اہل بیت یہ مال بھی آپ ہی کا ہے، مومن بھی آپ ہی کا یتیم ہے، ہم سب یتیم آل محمد علیہ السلام ہیں، اور آپ نے خود وصیت فرمائی ہے کہ یتیم کا خیال رکھنا یا قریب کا خیال رکھنا، تو ہم اس کو دے رہے ہیں اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ ذریعہ بنے اور مجھے اتنا حاصل ہو کہ میں پھر آپ کی مجلس بھی کر سکوں اور اس کی مدد بھی کر سکوں۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر کیونکہ سوال پہ سوال ہوتے رہتے ہیں، ذہن میں آتا ہے، تو کبھی کبھی یہ جو کیلکولیشن ہے ہمارے ذہنوں میں، خصوصاً کہ اگر ہم اتنا پیسہ دیں گے اور اس کے عوض میں جب کوئی درود یا کوئی سورہ الحمد یا سورہ فاتحہ پڑھے گا تو یہ ثواب ہمارے والدین یا دیگر جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے ارواح کو جائے گا، تو یہ کیلکولیشن کس طرح سے کیا جائے؟ مثلا اب کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ذاکر ہے، وہ نام نہیں بول پایا تیزی سے یا سن نہیں پایا، تو ایک بندہ آواز کر لگاتا ہے کہ نام کیا ہے مرحوم کا، تو کیا ضروری ہے کہ نام لینا یا صرف یہ کہہ دیا جائے کہ جس مرحوم کے لیے ایصال ثواب ہے اس کا کافی ہے؟ نہیں، نام لینا کوئی شرط نہیں ہے، یہ ہم اپنے آپ کو بہلانے کے لیے یا اطمینان کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ وَإِلَّا خداوند عالم کے علم میں سب کچھ ہے کہ کون سا مال کس کے لیے دیا جا رہا ہے، کس کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اس کو نام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کسی بھی مرجع نے اس طرح کا فتویٰ نہیں دیا ہے کہ آپ نام لے کے مشخص کریں، ذہن میں جو ہے وہی کافی ہے، زبان کے اوپر لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا یہ پیسہ ہے اس کا ثواب اس کو ملے، میرے والد کو اس کا ثواب ملے، یا بانی مجلس کو یہ ثواب ملے، یا ذاکر مثال کے طور پر کہے کہ جس مرحوم کے سال ثواب کے لیے مجلس کی گئی اس کو ہدیہ کر دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح سے بھی ہو کہ لوگ متوجہ ہو جائیں کہ اس سے مراد فلاں مرحوم ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے، نام لینا کوئی ضروری امر نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک سوال اور آیا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
خمس کے لیے پچھلے کئی سالوں سے نہیں نکالا تھا، تو کیا اس کا گزشتہ دنوں میں جو پیسہ ہے اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھ کے ہر سال اس کا پیسہ نکال سکتے ہیں خمس کا؟ دیکھیے خمس ایک انسان کے اوپر ذمہ ہے، یعنی جیسے ہی مال آپ کو حاصل ہوتا ہے اس کے اوپر خمس واجب ہو جاتا ہے. اب انسان صرف تاخیر کی اجازت ہے اس کو، یعنی لیٹ دے سکتا ہے لیکن نہ دے یہ صحیح نہیں ہے. اگر اس کی تاریخ مشخص ہے تو وہ اپنا خمس نکالے. جن مثلا برسوں کا خمس نہیں نکالا ہے، اگر اس تاریخ کا بیلنس وہ کہیں سے نکال سکتا ہے، مثلا بینک کے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے کسی ذریعے سے، تو اسی پہ دے. یا پھر اندازہ کر کے کہ مثلا اتنا اس سال ہوا ہے کہ اس سے زیادہ یا اس سے اتنا ہی میرا خمس پچھلے سال رہا ہوگا، اتنا ہی اس سے پہلے رہا ہوگا، اس کو معافی ذمہ کی نیت سے جو میری گردن پر ہے میں اس کے عوض میں اس کو دے رہا ہوں. تو جو حد اکثر ہے اس کا خیال کرتے یا حد اکثر کا خیال کر کے خمس نکال سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. یہ بھی سوال ہم تک پہنچا ہے. آقا السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اگر وضو میں پہلے لیفٹ ہینڈ دھوئیں بعد میں رائٹ ہینڈ دھوئیں تو کیا وضو باطل ہے؟ جی دیکھیں وضو میں ایک شرط ہے ترتیب کی، ایک شرط ہے موالات کی، ایک شرط ہے ترتیب. ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء وضو کو دھونے کی جو ترتیب ہے، جو سیکوینس ہے، وہ ہم توڑ نہیں سکتے. جب سیکوینس کی بات آئے گی وضو کے تو پہلے رائٹ ہینڈ دھویا جائے گا اور پھر لیفٹ دھویا جائے گا. لہٰذا اگر کوئی سیکوینس توڑتا ہے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہے. البتہ اس کو پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دوبارہ نیت سے، وضو کی نیت سے دوبارہ پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کو دھوئے اور پھر الٹے ہاتھ کو دھوئے اور اس کا سر کا مسح کرے اور پیر کا مسح کرے، اس کا وضو صحیح ہو جائے گا. یعنی دوبارہ ہاتھ دھونا یا مستحب عمل جو مضمضہ کرنا ہے یا چہرہ دھونا جو واجب عمل ہے اس کو انجام دینا ضروری نہیں ہے. بلکہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ لیفٹ ہینڈ دھونے کے بعد جب اس نے رائٹ ہینڈ دھویا تو اسے خیال آیا کہ نہیں مجھے پہلے رائٹ ہینڈ دھونا چاہیے تھا، پھر لیفٹ ہینڈ دھونا چاہیے، تو وہیں سے نیت رکھے کہ میں اب یہ رائٹ ہینڈ پہلی بار دھو رہا ہوں، پھر پلٹ کے جائے اپنا لیفٹ دھوئے اور پھر مسح کرے سر کا اور پیر کا، اس کا وضو صحیح ہو جائے گا. لہٰذا سیکوینس کی رعایت ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ موالات کی رعایت بھی ضروری. موالات مطلب پے در پے انجام دینے کہ چہرہ دھو کے ٹہل کے گھوم کے آئے، پھر ہاتھ دھوئیں گے، پھر تھوڑا ٹہل کے آئے، پھر مسح کریں گے، یہ صحیح نہیں ہے. ایک کے بعد ایک پے در پہ. بعض نے کہا کہ پہلے اس سے پہلے جو عضو دھویا اس کا پانی خشک ہونے سے پہلے اگلے پانی میں مشغول ہو جانا ضروری ہے. لیکن اگر بہت تیز گرمی ہے یا کسی وجہ سے وہ پانی جلدی خشک ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ملاک یہ ہے کہ انسان پے در پہ، یعنی دیکھنے والا کیا ہے کہ ہاں یہ موالات کے ساتھ ایک کے بعد ایک عمل کو انجام دے رہا ہے. جزاک اللہ. یہ جو پانی کی جو خشک ہو جانے کا مسئلہ ہے کہ سر کا مسح ہو گیا ہے، اب پاؤں کے مسح کے لیے ہاتھ میں رطوبت نہیں ہے، تو یہ پانی کیا دوسرے ہاتھ سے لیا جا سکتا ہے یا پانی کو کہاں سے کریں گے جس میں رطوبت آ جائے اور پھر وہ پیر کا مسح؟ دیکھیں اگر مسح میں شرط یہ ہے کہ انسان وہ جو بچی ہوئی تری ہے اسی سے سر کا اور پیر کا مسح کرے. اگر مان لیں بہت تیز گرمی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے خشک ہو جا رہا ہے بہت تیزی سے، تو انسان جسم کے باقی حصے سے، مثلا ہاتھ تو خشک ہو جائے گا لیکن مثلا ہاتھ پہ بھی باقی ہے یا چہرے پہ پانی بھی باقی ہے تو وہاں سے پانی لے کر وہ مسح کر سکتا ہے. الگ سے نہیں لے سکتا ہے، الگ سے پانی نہیں لینا چاہیے. جزاک اللہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. یہ بھی سوال ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم آقا، میرا نام کائنات فاطمہ ہے. میرا یہ سوال ہے اگر میں نے روزہ زوال سے پہلے توڑ دیا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ علیکم السلام. روزے کے حوالے سے سوال ہے کہ زوال سے پہلے اگر توڑ دیا ہے تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ دیکھیے اگر واجب روزہ ہے، مثلا رمضان کا روزہ ہے تو چاہے زوال سے پہلے توڑے یا فجر کی اذان کے فوراً بعد توڑے، اس کے اوپر حکم واجب روزے کو توڑنے اور چھوڑنے کا حکم آئے گا. اور اس کے کفارات کی پوری تفصیل ہے کہ کہاں پہ کفارہ جم دینا ہے اور کہاں پر کسی ایک کفارے کو دینا ہے. لیکن اگر کوئی اور روزہ ہے، اب اگر وہ واجب ہے کسی وجہ سے، جیسے نظر کی تھی کہ آج کے دن میں روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی اور پھر اس دن توڑا تو اس کے اوپر کفارہ آئے گا. لیکن نظر نہیں ہے، واجب روزہ قضا رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے، واجب ہے اس کے اوپر اور وقت ابھی وسیع ہے. مثال کے اوپر 2 روزے رکھنے ہیں، ابھی ماہ رجب ہے، اسے سوچا تھا میں 13 رجب کو روزہ رکھ لوں گا، 13, 14, 15 میں روزے رکھ کے یا میں رمضان کی قضا بھی ہو جائے گی اور عمل بھی کر لوں گا، اور اس روزے کو توڑ دے. تو اگر زوال سے پہلے اس سے توڑا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی گردن پر قضا باقی رہے گی، اس روزے کی قضا اسے کرنی پڑے گی، خود اس کے اوپر کوئی عمل یا گناہ نہیں. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا پروگرام احکام اسلامی جو آپ سماعت فرما رہے تھے اور اس میں آپ کے سوال بھی ہم تک پہنچ رہے ہیں. وقت بالکل اجازت نہیں دیتا کہ مزید گفتگو کی جائے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اجل ولیک الفرج.